अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मैं आज आपके लिए इंस्पेक्टर शहबाज खान की डायरी से एक क्राइम स्टोरी लेकर आई हूँ। इंस्पेक्टर शहबाज की ये स्टोरी तकसीम से पहले की है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जालंधर के नवाब में एक छोटा सा कस्बा था, नवाबपुर। 15,000 अफराद की मुख्तसर आबादी थी। मैं ऐसे कई कस्बों में थाना इंचार्ज की हैसियत से काम कर चुका था। लिहाजा जब मेरी तब्दीली नवाबपुर में हुई तो मुझे यहाँ आकर किसी तरह की अजनबियत का एहसास ना हुआ। मैं यहाँ के लोगों के मिजाज से खूब आशना था। ऐसे मौक़ों पर अमूमन ये होता है कि किसी इलाके में नया पुलिस अफसर आए तो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन इससे मुलाकात के लिए ज़रूर आते हैं और इसे दावतें भी देते हैं। यूँ वो एक दूसरे पर सबकत हासिल करके पुलिस अफसर की खुशनुदी हासिल करते हैं ताकि ये बात इनके लिए बाइस इज़्ज़त व वक़ार हो। नवाबपुर में थाने का चार्ज लेते ही मैंने कस्बा की शुरबा और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की, बल्कि मैं पुलिस के मुखबिरों से भी मिला। ये काम के लोग हमें इत्तलात फराहम करते हैं और बाज़ औक़ात तफ्तीश में इनसे बड़ी मदद मिलती है। उस वक्त दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुए 1 बरस का अर्सा गुज़र चुका था, मगर इस कस्बे के लोगों पर जंग के मौलिक असरात अभी तक मुसल्लत थे और दूसरी तरफ एक नौ दौलतिया तबका भी जन्म ले चुका था। नवाबपुर में एक सिनेमा घर किशोर टाकीज़ के नाम से मौजूद था। इसका मालिक लाला किशोरी लाल शहर के दौलतमंद और मुअज़्ज़िज़ अफराद में शुमार होता था। जो लोग मेरी तैनाती के बाद मुझसे मिलने आए, इनमें लाला किशोरी लाल भी शामिल था। उसने मेरी तैनाती पर मुसर्रत का इज़हार किया और मुझे खाने की दावत दी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और दावत कबूल करने से माज़रत चाही। वो बोला, आपकी हर खिदमत हमारा फ़र्ज़ है। आप हमारी जान और माल की हिफाजत करते हैं। जब भी फिल्म देखने की ख्वाहिश हो, आप बिला झिझक सिनेमा हॉल आ जाएं। आखिर सरकार, ये सिनेमा भी तो आप ही का है। किशोरी लाल के बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो जद्दी पुश्ती गल्ले का आड़ती है और चोरी छुपे सूद का कारोबार भी करता है। दूसरी जंग अज़ीम के दौर में उसने अनाज और गले की सप्लाई का ठेका लेकर लाखों रुपए कमाए। सिनेमा भी इसी कमाई से बना था। ब्लैक में अनाज बेचना आज भी उसकी पसंदीदा तिजारत थी। खैर, यूँ दिन गुजरते रहे। अब नवाबपुर में मुझे तैनात हुए 2 बरस हो गए थे। मैं इस कस्बे के बेशतर लोगों से ज़ाती तौर पर मुतारिफ़ हो चुका था। इस दौरान बाज़ मामूली नौइयत की वारदातें हुई थीं, जैसे चोरी या रहज़नी। मैं बड़े सुकून से दिन गुजार रहा था। अपने हुक्काम आला को जो रिपोर्टें भेजता, इसे पढ़कर वो बहुत खुश होते कि नवाबपुर के कस्बे में मुकम्मल अमन व अमान है और पुलिस मेरी क़यादत में जानो माल की पूरी हिफाजत कर रही है। लेकिन भला मुझे क्या मालूम था कि आगे चलकर मैं एक आजमाइश में उलझने वाला हूँ। इस रात में आखिरी गश्त और थाने के मुआयने के बाद अपने क्वार्टर जाने की तैयारी कर रहा था। थाने के अकब में एक छोटा सा मकान था, 2 कमरों, एक बावर्ची खाने और सहन पर मुश्तमिल। यहीं मेरी रिहाइश थी। बीवी बच्चे मेरे साथ नहीं थे, वहाँ मैं अकेला ही रहता था। जब मैं थाने से बाहर निकला तो देखा कि कोई थाने की तरफ तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा है। मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी। गौर करने पर अंदाज़ा हुआ कि वो एक औरत है। चंद साथ के बाद वो बिल्कुल करीब आ गई। उसने अपना चेहरा साड़ी के आंचल में छुपा रखा था। मुझे सामने खड़ा देखकर वो रुक गई और खौफज़दा अंदाज में बोली, आप ही थानेदार साहब हैं? मैंने अस्बात में सर हिलाया तो वो हाथ जोड़कर कांपते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी बात तन्हाई में सुन लें। मैंने इसकी तरफ गौर से देखा और पूछा, तुम्हें जो कुछ कहना है मेरे साथ थाने चलकर बता दो। वो लरस कर बोली, मेरी जान खतरे में है, किसी के सामने मैं कोई बात ना बता सकूंगी। मैंने हंसकर कहा, अगर तुम्हें मैं थाने के बाहर न मिलता तो फिर तुम किस तरह मेरे साथ तन्हाई में बात कर सकती थी?
وہ بولی، میں تھانے کے باہر کسی جگہ چھپ کر کھڑی ہو جاتی، جب آپ نکلتے تو آپ کو روک لیتی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے آپ کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ عورت کی عمر 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں لالا کشوری لال جی کی پہلی بیوی ہوں۔ میں چونکا، شہر کے سب سے دولت مند آدمی کی بیوی، اور یوں چھپ کر اکیلی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں نے کہا، میں کسی جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا، تم تھانے کے اندر آ جاؤ اور جو کچھ کہنا ہے بلا کم و کاست مجھے بتا دو۔ اس دوران میں اگر کوئی شخص مجھ سے بات کرنے آیا تو میں اسے ٹال دوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کے جواب یا رد عمل کا انتظار کیے بغیر تھانے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ میرے پیچھے چلی آئی۔ میں دروازے کے اندر جا کر ایک طرف نیم تاریکی میں کھڑا ہو گیا۔ وہ اضطراری کیفیت میں زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب میرا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ مجھ سے پہیلیوں میں بات نہ کرو، صاف صاف بتاؤ تمہیں کون قتل کرنا چاہتا ہے اور کیوں؟ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی مگر دیر تک اس کے آنسو نہ تھمے۔ اس دوران میں بار بار اس نے یہی رٹ لگائے رکھی کہ اسے جان کا خطرہ ہے، کوئی اسے ہر قیمت پر قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تم اپنے گھر جاؤ، اگر تم خود کچھ بتانا نہیں چاہتی ہو تو اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ میں لالا کشوری لال سے پوچھ لوں گا کہ اس کی دھرم پتنی کو کس کی طرف سے خطرہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئی اور سسکیوں کے درمیان کہنے لگی، بھگوان کے لیے لالا جی سے ذکر نہ کیجیے کہ میں یہاں آئی تھی۔ میں شدید جھنجھلاہٹ میں گر گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس عورت سے کیا کہوں اور اس کے لیے کیا کروں۔ وہ تو ایک ہی بات کی رٹ لگائی جا رہی تھی۔ میں نے اسے آخری بار سمجھایا، اگر تم مجھے صاف صاف نہیں بتاؤ گی کہ تم کو کیا خطرہ ہے تو میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ٹپٹپائی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے क्षमा کیجیے تھانے دار جی، اس وقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور مجھے ہکا بکا چھوڑ تھانے سے باہر چلی گئی۔ میں کئی منٹ تک وہاں بے سو حرکت کھڑا رہا۔ مجھے وہ عورت بڑی پراسرار معلوم ہوئی۔ اس کا رد عمل خاصا حیران کن تھا۔ میں یوں ہی کھڑا قیاس کے گھوڑے دوڑاتا رہا۔ آخر کچھ دیر بعد میں نے فیصلہ کیا کہ دوسرے دن صبح لالا کشوری لال کے گھر جاؤں گا اور اس بارے میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ میرا یہ فیصلہ ہر لحاظ سے معقول تھا۔ میں تھانے سے نکل آیا اور اپنے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی میرے شانے ہلا کر مجھے جگا رہا تھا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ کانسٹیبل ہری چند سرانے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید بوکھلاہٹ تھی۔ بے اختیار میری نگاہ میز پر رکھی ہوئی ٹائم پیس پر گئی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے خشمگین انداز میں اسے گھورا، کیا بات ہے؟ حضور اٹھیے، لالا کشوری لال کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ میرے تصور میں اس عورت کا سراپا گھوم گیا۔ اس کی بے ربط گفتگو میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ آخر وہ کیا بتانا چاہتی تھی اور کس کے ڈر سے اپنی بات مکمل کیے بغیر چلی گئی؟ میں پھرتی سے اٹھا، جلدی سے وردی پہنی اور تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو کشوری لال کا ایک ملازم بیٹھا دکھائی دیا جو قتل کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ اس کی عمر کوئی 40-45 کے لگ بھگ تھی۔ سر کے بال سفید اور جسم کٹا ہوا۔ میں اس کی خواہش پر اس کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں مجھے اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ وہ خود ہی بولتا چلا گیا۔ لالا جی 10:30 بجے اپنے سینما سے حساب کتاب کر کے گھر پہنچے اور سو گئے۔ 12:30 بجے کے قریب ان کی آنکھ پے در پہ چیخوں کی آواز سن کر کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ یہ آوازیں ان کی دھرم پتنی کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ وہ بدحواسی کی حالت میں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو مالکن کو خون میں لت پت فرش پر گرا ہوا پایا۔ شکم چاک تھا اور آنتیں باہر جھانک رہی تھیں۔ یہ بھیانک منظر دیکھتے ہی لالا جی بے ہوش ہو گئے۔ جب تک گھر کے دوسرے افراد وہاں پہنچے ان کی دھرم پتنی دم توڑ چکی تھی۔
बड़ी मुश्किल से लाला जी होश में आए, फिर मैं आपको इत्तला देने चला आया। मैं तेज तेज चलता हुआ इसकी बातें सुन रहा था। मेरे साथ सिपाहियों में से 2-1 मुलाजिम से चंद सिमनी सवालात किए, लेकिन मैं खामोशी रहा। मेरी निगाहों के सामने तो इस औरत का सरापा घूम रहा था जो गुज़िश्ता रात मुझे शदीद उलझन में छोड़ गई थी। जब मुलाजिम ने अपना नाम करमदाद बताया तो मैं चौंका। तुम लाला जी के मुलाजिम हो? हाँ जनाब, मैं इनके सिनेमा का मैनेजर हूँ, करमदाद बोला। तुम आधी रात को लाला जी के घर में क्या कर रहे थे? उसने चौंक कर मुझे देखा। जनाब, मैं तो रहता वहाँ हूँ। क्या मतलब? मैंने सर से पाँव तक उसका बखौर जायज़ा लिया। सरकार, आप नवाबपुर में नए हैं, मैं लाला जी का पुराना मुलाजिम हूँ और सिनेमा बनने से पहले मैं इनके लिए अनाज का सौदा करने और पैसों की वसूली के लिए देहात में जाया करता था। लाला जी को मुझ पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने अपनी कोठी ही में मुझे एक क्वार्टर दे रखा है। वहाँ मैं और मेरा बेटा दिलावर रहते हैं। मेरी बीवी मर चुकी है और दिलावर के अलावा मेरी कोई औलाद नहीं। मैं अचंभे में आ गया। करमदाद का बयान खासा हैरत अंगेज था। लाला किशोरी लाल ने करमदाद को न सिर्फ सिनेमा का इंतज़ाम सौंप रखा था, बल्कि इसे अपनी कोठी में जगह भी दे रखी थी। मेरे जहन में कई उलझनें कुलबुलाईं, लेकिन रास्ते में पूछगछ का मौका न था। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। लाला किशोरी लाल कोठी के बाहर ही धाड़े मारता हुआ मिल गया। मैंने इसकी चीखों पुकार पर खास तवज्जो न दी और सीधा लाला की धर्मपत्नी के कमरे में पहुंचा। मेरे सिपाही भी थे। यहाँ एक पलंग बिछा हुआ था, इसके पास एक तिपाई पड़ी थी। दूसरी तरफ एक सिंगार मेज नजर आई। इसके नज़दीक 2-4 कुर्सियाँ भी उल्टी पड़ी थीं। फर्श पर एक औरत की लाश मुंह के बल पड़ी थी। इसके चारों तरफ खूनी खून फैला हुआ था। मैंने झुककर लाश सीधी की और चौंक कर पीछे हट गया। ये तो एक जवान औरत की लाश है। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, कौन है ये? लाला किशोरी लाल ने रोते हुए कहा, मेरी पत्नी कौशल्या। मैंने जल्दी से पूछा, लाला जी, क्या आपकी 2 बीवियाँ हैं? वह हाँफता हुआ बोला, हाँ थानेदार साहब, मगर अब तो एक ही रह गई है। मेरा ज़हन उलझ गया। लाला किशोरी लाल की बड़ी बीवी आज शाम आई थी। वो फरियाद कर रही थी कि इसे जान का खतरा है, कोई इसे कत्ल करने वाला है। मगर कत्ल तो लाला जी की दूसरी बीवी का हुआ। क्या कातिल धोखा खा गया? मेरे ज़हन में मुत्तहिद ख्यालात उभर रहे थे। चंद लम्हे मैं खड़ा गौर करता रहा। फिर मैंने अपने साथ आने वाले सिपाहियों को ज़रूरी हिदायत दी। वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में मुनहमिक हो गए। पहले हस्बे मामूल नक्शा बनाया, सारे घर की तलाशी ली गई। इसके बाद आला कत्ल की तलाश का मरहला आया। मकतूला की हालत से साफ पता चलता था कि इसके पेट पर किसी तेज़ धार आले से लगातार हमला किया गया है। मैंने खुद घूम फिर कर तमाम कोठी का जायज़ा लिया। इस कमरे में आने जाने के रास्तों को देखा। मुझे यकीन था कि कत्ल किसी तेज़ खंजर या चाकू से किया गया है। मैंने आला कत्ल के लिए घर का चप्पा चप्पा छान मारा, हर गोशे पर बगौर नज़र डाली, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ना मिली। दीकर ज़रूरी कार्रवाइयों से फारिग होकर मैंने अपने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाएं। मैं घर के मुख्तलिफ कोने खुदरों में भटकता फिरा, मुझे कोई सुराग ना मिला। कातिल बहर सूरत कोई चालाक और ज़हीन शख्स था। कत्ल की वारदात में कहीं बदहवासी की झलक न थी। इस बात से साफ जाहिर था कि लाला की दूसरी बीवी कुशल्या को कत्ल करने का फैसला कातिल ने जज्बाती या इज़्तिरारी हालत में नहीं किया था, बल्कि ये इसकी एक सोची समझी स्कीम थी। मैंने एक तवील सांस ली। घर के तमाम अफराद और मुलाजिमों से मैं पूछगछ कर चुका था। हर शख्स ने यही बताया कि वो पैदर पे चीखों की आवाज़ पर ही वहाँ पहुँचा था। इनमें से किसी ने भी किसी को छुपते या भागते नहीं देखा। रात भर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने वाले चौकीदार ने बताया कि वो पूरी तरह चौकस था और इसने किसी मुश्तबा अफराद को घर के अंदर दाखिल होते नहीं देखा। दफतन मेरे ज़हन में एक ख्याल आया, लाला जी की कोठी में अगर बाहर का कोई शख्स
داخل نہیں ہوا تو پھر کوشلیا کو کس نے مارا؟ میں بے ساختہ چونک اٹھا۔ ایک بجلی سی میرے لاشعور میں کوندی اور میں آپ ہی آپ مسکرانے لگا۔ یقیناً قاتل گھر ہی کا ایک فرد ہے۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا لالا جی کی بیٹھک میں آیا۔ 3 سپاہی برآمدے میں چوکس کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک سے میں نے گھر کے سب لوگوں کو بلانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے تمام افراد میرے سامنے زمین پر بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اطمینان سے یہاں بیٹھیں، ان سے دوبارہ سوالات کیے جائیں گے۔ اپنے ایک سپاہی کی نگرانی میں انہیں متذبذب چھوڑ کر میں کشوری لال کو ایک دوسرے کمرے میں لے آیا اور اسے دوبارہ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس نے جو بیان دیا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ لالا جی کی پہلی شادی ان کے والدین نے کی تھی جب وہ زیادہ خوشحال نہ تھے۔ ان کی پہلی بیوی کملا زندہ ہے۔ ان کی شادی کو 25 برس ہو چکے ہیں، لیکن وہ ایک لڑکی بملا کے علاوہ کوئی دوسری اولاد پیدا نہ کر سکی۔ لالا جی کو اپنی جائیداد اور کثیر دولت کے لیے وارث کی ضرورت تھی، اس لیے 4 سال پہلے اس نے کوشلیا سے شادی کی۔ کوشلیا کا باپ نواب پور سے 8 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ مختصر سے قطعہ زمین پر اس کی گزر بسر کا انحصار ہے۔ 4 سال ہو چکے تھے لیکن کوشلیا بھی ماں نہ بن سکی۔ لالا جی جوان اور خوبصورت کوشلیا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ اس کی ہر فرمائش پوری کرتے۔ اس میں ان کی اصلی کنجوسی بھی آڑے نہ آتی۔ دونوں بیویوں میں کبھی جھگڑا نہ ہوا تھا۔ وہ کوٹھی کے علیحدہ 2 حصوں میں رہتی تھیں۔ البتہ لالا جی کی بیٹی بملا اپنی دوسری ماں سے بات چیت کرنا پسند نہ کرتی تھی۔ لالا کشوری لال نے یقین سے بتایا کہ اس کا کوئی دشمن نہیں، لہٰذا وہ کسی پر قتل کا الزام نہیں لگا سکتا۔ جب وہ میرے سوالوں کے جواب میں سب کچھ بتا چکا تو میں نے اس سے کہا، لالا جی، میں آپ کی پہلی بیوی کملا سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بلوائیے۔ لالا کشوری لال بوکھلا گیا۔ میری دھرم پتنی کملا سے؟ کیوں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اب سرکاری ڈیوٹی پر ہوں اور تفتیش کر رہا ہوں۔ اسے مجھ سے ایسے سوال پوچھنے کا حق نہیں، بلکہ اسے میرے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ اپنی بیوی کملا کے ساتھ آیا۔ یہ وہی عورت تھی جو رات ہی مجھ سے تھانے میں ملنے آئی تھی۔ میں نے لالا جی سے کہا، آپ کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلے جائیے۔ مگر کیوں؟ لالا جی، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کریں، میں نے سختی سے کہا۔ لالا کشوری لال بوکھلا گیا۔ میری دھرم پتنی کملا سے؟ کیوں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اب سرکاری ڈیوٹی پر ہوں اور تفتیش کر رہا ہوں۔ اسے مجھ سے ایسے سوال پوچھنے کا حق نہیں، بلکہ اسے میرے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ اپنی بیوی کملا کے ساتھ آیا۔ یہ وہی عورت تھی جو رات ہی مجھ سے تھانے میں ملنے آئی تھی۔ میں نے لالا جی سے کہا، آپ کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ مگر کیوں؟ لالا جی، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کریں، میں نے سختی سے کہا۔ لالا کشوری لال کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ بار بار مڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں ایک دم کھرترے لہجے میں کملا سے مخاطب ہوا، تم جو کچھ جانتی ہو مجھے سچ سچ بتا دو۔ یاد رکھو، اگر تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ تم نے خوب ڈھونگ رچایا، اپنی جان کے خطرے کا ڈھنڈورا پیٹ کر جوان سوکن کو قتل کر دیا۔ میری تدبیر کارگر ہوئی، تیر ٹھیک ہدف پر لگا۔ رام رام، وہ گھبرا کر بولی، ایسا نہ کہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اچھا، تو بتاؤ کہ تمہیں کس سے خطرہ تھا؟ آخر کون تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا؟ وہ چند ساتھ خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں نے کہا، اپنا اور میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ دلاور ہے، اسی کمبخت نے کوشلیا کو قتل کیا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ کون دلاور؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ کرم داد کا بیٹا۔ کوشلیا کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔
وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم نے کبھی خود دیکھا تھا؟ بھگوان کی سوگند، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بولی۔ دلاور ہی نے مجھے قتل کی دھمکی دی تھی۔ میں نے دوبارہ دلاور اور کشلیہ کو رنگ رلیاں مناتے دیکھ لیا تھا۔ دلاور نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے لالا جی کو بتایا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر اداسی تھی، نہ کوئی خوف۔ اس کا رد عمل ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ایسے لوگ بہت کائیاں ہوتے ہیں، یہ بات میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا تم اس کمرے میں میرے آنے تک بیٹھو، یہیں سے کہیں نہ جانا۔ کمرے سے باہر نکل کر میں کشوری لال کے پاس پہنچا۔ وہ دروازے کے پاس منہ لٹکائے کھڑا تھا۔ چند لمحے اس سے مزید سوالات کرنے کے بعد میں بیٹھک میں آیا۔ یہاں اس گھر کے سبھی افراد بیٹھے تھے۔ ایک سپاہی ان کے نزدیک ہوشیار کھڑا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور ایک طرحدار کڑیل جوان کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کے خد و خال بڑے پرکشش تھے اور بذقتے سے وہ پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ مجھے اپنی طرف گھورتا پا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یہ نوجوان کچھ پراسرار سا دکھائی دیا۔ ممکن ہے آپ اسے پولیس والوں کی سرشت خیال کریں۔ بہرحال جب میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ گڑبڑا کر بولا کہ اس کا نام دلاور ہے۔ میں اپنے قیاس پر حیران رہ گیا۔ مزید پوچھ گچھ پر تفصیل کا علم ہوا۔ اس کی تعلیم صرف میٹرک تک تھی۔ ایک سرکاری دفتر میں وہ کلرک تھا۔ گفتگو سے مجھے سیدھا سادہ نوجوان دکھائی دیا، لیکن لالا جی کی بیوی کملا اس پر کشلیہ کے قتل کا الزام لگا رہی تھی۔ میں نے اشارے سے کرمداد کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے اپنے کوارٹر میں لے کے چلو۔ تجربے کار کرمداد کا رنگ اڑ گیا، لیکن دلاور بے فکری سے میرے آگے آگے چلنے لگا۔ چھوٹے سے کوارٹر میں مجھے ہر چیز کرینے سے رکھی نظر آئی۔ میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا رہا۔ پھر مجھے وہ چھری تلاش کرنے میں دیر نہ لگی جس پر تازہ خون جم رہا تھا۔ وہ چھری ایک خالی ڈبے میں پڑی تھی۔ میں نے خالی ڈبہ اور چھری اپنے قبضے میں کر لی۔ برآمدگی کی فرد تیار کر کے اس پر گواہوں کے دستخط لیے اور اپنے ایک سپاہی سے کہا، کرمداد اور دلاور کو لے جا کر حوالات میں بند کر دو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ سپاہی نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے ڈانٹ کر باپ اور بیٹے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ میں برآمدے میں آیا۔ اسی وقت لالا کشوری لال میری طرف تیزی سے جھپٹا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ حرامی، نمک حرام، تھانے دار صاحب، دلاور ہی نے میری کشلیہ کو قتل کیا ہے، یہی قاتل ہے۔ ہائے، اس کے باپ پر میرے کتنے احسان ہیں۔ مجھے क्षमा کرتے مہاراج، مگر قاتل یہی ہے، دلاور۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں لالا جی؟ میں نے پوچھا، حالانکہ مجھے علم تھا کہ اسے یہ پٹی کملا نے پڑھائی ہے۔ کملا نے مجھے بتا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے سرکار۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ ہم پولیس والے سطحی نظر سے کسی واقعے کا جائزہ نہیں لیتے، اسی لیے ہم نتائج اخذ کرنے میں عجلت نہیں کرتے۔ لالا کشوری لال گیٹ تک میرے پیچھے آیا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، لالا جی آپ آرام کریں، میں دلاور اور اس کے باپ کرمداد کو تھانے بھجوا چکا ہوں۔ مجھے اپنا فرض معلوم ہے۔ اسے پھانسی ملنی چاہیے، ہاں پھانسی۔ دور تک اس کی آواز میرا تعاقب کرتی رہی۔ رات کا آخری پہر تھا جب میں تھانے پہنچا۔ یہاں کا عملہ ڈیوٹی پر موجود تھا۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا، دلاور کو لاؤ۔ دلاور اس کے ساتھ آیا تو میں اسے بغور دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، نہ خوف۔ میں نے کہا، دلاور وہ چھری جس سے قتل ہوا ہے کیا تمہاری ہے؟ نہیں، وہ میری نہیں، مگر وہ تمہارے کوارٹر سے برآمد ہوئی ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ سچ ہے تھانے دار صاحب، میں خود حیران ہوں کہ… میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہچکچایا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آئے۔ مجھے بات اگلوانے کے 100 طریقے آتے ہیں، لیکن میری یہی کوشش ہوتی ہے
کہ اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نکل آئے تو تشدد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے حقیقت اگل دی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ نرمی برتوں گا، صرف یہی نہیں کیس اس طرح تیار کروں گا کہ تمہیں پھانسی نہ ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر جذباتی لہجے میں کہنے لگا، تھانے دار صاحب، میں سچ کہتا ہوں، مجھے کشلیہ کی موت کا کچھ علم نہیں۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، میں تو اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی، پھر میں اٹھ کر اپنے ابا کے ساتھ باہر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اس کی یہ بات ہی اس کو جھوٹا قرار دے دے گی۔ باپ اس کی گواہی دے گا کہ یہ وقوع کے وقت اپنے کوارٹر میں تھا۔ بھلا عدالت ایسی گواہی تسلیم کرے گی؟ میں نے اسے ڈانٹا، کریدا، نرمی اور سختی سے حقیقت اگلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ قتل ہی سے نہیں بلکہ اس الزام سے بھی انکار کرتا رہا کہ کشلیہ سے اس کے تعلقات تھے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر لالہ جی کی بیوی کملا تمہیں کیوں قاتل ٹھہرا رہی ہے؟ وہ تو یہ بھی کہتی ہے کہ اسے تم سے اپنی جان کا خطرہ تھا کیونکہ تم نے اسے قتل کی دھمکی دی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، خدا کی قسم یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ عورت مجھے پھنسانا چاہتی ہے۔ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ کملا تمہیں کیوں پھنسانا چاہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ چپ رہا۔ کیا قتل کملا نے کیا ہے؟ مجھے علم نہیں، وہ بولا۔ میں خواہ اسے الزام کیوں دوں؟ میں نے اسے حوالات میں بھیج کر کرم داد سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے اپنے بیٹے کی صفائی پیش کی، قسمیں کھائیں اور پھر کہنے لگا، تھانے دار صاحب، میرے گناہوں کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ کیسے گناہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس جیسے تن و توج کے آدمی کو یوں روتے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ وہ بتانے لگا، تھاندار صاحب، میں لالہ جی کا رشتہ دار نہیں، میرا ان کا کوئی ناتا نہیں۔ وہ تو مجھ پر اعتبار کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ میں ایماندار ہوں، اسی لیے تو میں لالہ جی کے ہاتھ کی لاٹھی بنا رہا ہوں۔ لالہ جی کو جن لوگوں سے پیسے لینے ہوتے ان کو میں ہی دھمکانے ڈرانے کا کام کرتا تھا۔ لالہ جی لوگوں کو سود پر رقم دیتے ہیں۔ سود اور اصل زر کی وصولی کے سلسلے میں نے کئی لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ شاید یہ انہی گناہوں کی سزا ہے جو مجھے ملی ہے۔ میں اس کی ذہنی حالت سمجھ گیا۔ وہ اپنے ضمیر کی چبھن محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کہا، کرم داد، رونے دھونے سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تمام واقعات تمہارے بیٹے کے خلاف جا رہے ہیں۔ تم ذرا خود سوچو، تمہارے بیٹے پر لالہ جی کی بیوی کیوں الزام لگا رہی ہے؟ آلہ قتل تمہارے کوارٹر میں کیسے پہنچا؟ میں تمہیں صبح تک مہلت دیتا ہوں، چھری بھی صبح تجزیے کے لیے بھیجی جائے گی۔ اگر اس پر تمہاری بیٹے کے انگلیوں کی نشانات مل گئے تو پھر سمجھو کہ اسے پھانسی ہو گئی۔ پھر مڑ کر میں نے سپاہی سے کہا، اسے حوالات میں بند کراؤ۔ یہ حکم دے کر میں اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ مجھے چند گھنٹے نیند کی ضرورت تھی۔ دوسری صبح ابھی میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ لالہ کشوری لال شہر کے کئی محسسین کے ہمراہ آتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس نے آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ دلاور قاتل ہے، دلاور قاتل ہے، اور مجھے اس کے خلاف مضبوط کیس تیار کر کے پھانسی دلوانی چاہیے۔ محسسین بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ساروں قطار روتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس کے حلیے و لباس سے ظاہر تھا کہ وہ غریب ہے اور اس وقت کہیں بہت دور سے آیا ہے۔ وہ کشوری لال کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ میری بیٹی کا قاتل ہے۔ پھر شدت جذبات سے اس پر دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ وہ اپنا سینہ کوٹ کر کہتا رہا، میں خود ہی اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ کون ہو تم؟ میں نے اسے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نتھو رام ہے، کشلیہ اس کی بیٹی تھی۔ لالہ کشوری لال سے اس نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کے لیے 1000 روپیہ سود لیا تھا۔ بس یوں وہ اس کے چنگل میں پھنس گیا۔ وہ تو سود کی رقم ہی ادا کرنے کے قابل نہ تھا، اصل کہاں سے دیتا؟ لالہ نے تقاضے شروع کر دیے، تھانے کچہری کی دھمکی دی، کرکی کا خوف دلایا، پھر اس کی مجبوری دیکھ کر اس نے کشلیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ لالہ نے کشلیہ کو دیکھ لیا تھا اور جانے کب سے اس کی ڈال ٹپکنے لگی تھی۔ میں نتھو رام سے اس کی کہانی سن کر سمجھ گیا، غربت
اور مجبوری انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ اس نے سود اور کرکی سے بچنے کے لیے کشلیہ کو لالا کشور لال جیسے بے ہنگم اور بڈھے کے ساتھ بیاہ دیا۔ اب وہ اپنے آپ کو اور لالا کو کوس رہا تھا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں لالا کے خلاف مقدمہ کھڑا کرتا، مگر میرے ہاتھ قانون نے باندھ دیے تھے۔ میں نے اسے تسلی دی، سمجھا بجھا کر خاموش کرایا اور ایک طرف بٹھا دیا۔ اس کے بعد لالا اور اس کے ساتھ آنے والے حمایتیوں سے کہا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں، اپنے کاموں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے ان لوگوں کو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لالا کشوری لال اور اس کے حمایتی چلے گئے تو میں نے نتھو رام کو بھی تسلی دے کر اس کے گاؤں بھجوا دیا۔ اس کی دماغی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، کشلیہ کا میں قاتل ہوں، میں ہی اس کا دشمن تھا۔ دلاور، جس پر قتل کا الزام لگا تھا، جس کے کوارٹر سے چھری برآمد ہوئی تھی، اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میرے ہر سوال کا ایک ہی جواب اس کے پاس تھا کہ وہ قاتل نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ کملا نے اس پر قتل کا الزام کیوں لگایا ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کو اسی روز بعض معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حالات الجھے ہوئے تھے۔ اگر میں چاہتا تو اس پیچیدہ معاملے کو ایک عام کیس بنا دیتا۔ دلاور سے بھی جبری اقبال جرم کرا سکتا تھا، کیونکہ آلہ قتل اسی کے کوارٹر سے دستیاب ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 2 مضبوط گواہیاں موجود تھیں، کو انہیں چشمدید تو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کملا اور کشوری لال کی گواہیاں بہر صورت کچھ وزن تو رکھتی تھیں۔ ان تمام حالات و واقعات کے باوجود میری چھٹیس کہہ رہی تھی کہ دلاور قاتل نہیں۔ اگر وہ قاتل نہیں تھا تو پھر کون قاتل تھا؟ دوپہر تک سارے مخبروں نے مجھے مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں۔ انہوں نے متفقہ طور پر یہ رپورٹ دی کہ دلاور ایک نیک اور شریف جوان ہے، اسے کسی نشے بازی کی عادت ہے اور نہ ہی وہ آوارہ یا بدچلن ہے۔ اس کے کردار کے بارے میں پوری اطلاع نہ ملی تھی۔ ایک مخبر نے مجھے بتایا، جناب، ایک بات البتہ سنی ہے جو مجھے ذرا انوکھی لگتی ہے۔ چند روز پہلے دلاور اور کرمداد کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ مخبر نے کہا، جناب، یہ تو معلوم نہیں، بس اتنا ہی سننے میں آیا ہے کہ دلاور کا باپ کرمداد اسے لوگوں کے سامنے پیٹتا رہا اور دلاور نے اف تک نہ کی، وہ چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ میں نے ٹوکا، مگر اسے جھگڑا تو نہیں کہیں گے؟ مخبر نے جواب دیا، جناب، آپ کی بات درست ہے، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ دلاور کا آخر ایسا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے وہ بغیر اپنی صفائی پیش کیے باپ سے پٹتا رہا۔ اچھا، یہ بتاؤ، یہ واقعہ کہاں ہوا تھا؟ جی، کشوری سینما میں، جہاں کرمداد مینیجر ہے۔ وہاں ایک گیٹ کیپر چرنجیت نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ میں نے ذہن میں چرنجیت کا نام محفوظ کر لیا اور اسی دن دوپہر کے بعد سینما کی طرف جا نکلا۔ متعلقہ اسٹاف موجود تھا، لیکن مینیجر کا کمرہ مجھے خالی ملا۔ لالا کشوری لال بھی وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے عملے سے چرنجیت کے بارے میں پوچھا تو ایک آدمی فوراً اسے بلا کر لے آیا۔ وہ خاصا جسیم اور صحت مند آدمی تھا۔ آنکھوں میں ذہانت کی چمک بھی نظر آئی۔ اس کی عمر 22 کے قریب ہوگی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پاس آ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے سرتاپا اس پر ناقدانہ نگاہ ڈالی۔ مجھے واضح طور پر یہ محسوس ہوا کہ وہ اندر سے بہت خوف زدہ ہے، مگر اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے خالی کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا، پھر وہاں اس سے پوچھا، دلاور اور کرمداد کا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ میرا یہ سوال اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے جلدی سے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ میں نے تو اتنا ہی دیکھا تھا کہ کرمداد اپنے بیٹے دلاور کو پیٹ رہا ہے اور وہ خاموشی سے مار کھا رہا ہے۔ یہ منظر سینما کے اور لوگوں نے بھی دیکھا تھا، مگر وجہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اس کے جسم میں ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ سی تھی اور ہونٹ بھی خشک ہو رہے تھے۔ میں نے سختی سے کہا، مجھے کچھ نہ چھپاؤ، جو کچھ جانتے ہو سچ سچ بتا دو، ورنہ تھانے جا کر تمہاری تواضع کرنی ہوگی۔ حضور،
میں بے قصور ہوں، میرا اس میں کوئی دوش نہیں۔ کرمداد حقیقتاً بہت نیک آدمی ہے، وہ اولاد کی بے روی کو پسند نہیں کرتا۔ اس روز کرمداد نے دلاور کو سینما کے اندر ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ اسی بات پر اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے دلاور کو سینما سے باہر بلایا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ عورت کون تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا حضور، وہ برقعے میں تھی، کالے فیشنی برقعے میں۔ میں نے چرنجیت سے مزید سوالات کیے، اسے کریدا، لیکن اس سے زیادہ مجھے کچھ اور معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے اسے شام کے وقت تھانے پہنچنے کی ہدایت کی اور واپس چلا آیا۔ راستے بھر مجھے کالے برقعے نے الجھائے رکھا۔ نواب پور میں اگرچہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، مگر ان میں زیادہ تر غریب لوگ تھے۔ میرا ان لوگوں سے واسطہ تھا۔ بعض گھرانے خوشحال بھی دکھائی دیے، لیکن ان کے ہاں بھی برقعے کا استعمال کم ہی نظر آیا۔ خاص طور سے مسلمان عورتیں گھروں سے کم ہی باہر نکلتی تھیں۔ اگر نکلتی بھی تھیں تو ان کے ساتھ ان کے مرد یا سربراہ ہوتے اور وہ چادروں میں لپٹی ہوتی۔ جدید قسم کے برقعے میں کبھی مجھے کوئی مسلمان عورت دکھائی نہ دی۔ پھر میرے لیے اس بات پر یقین کرنا بھی مشکل تھا کہ کوئی مسلمان برقع پوش عورت اس چھوٹے سے قصبے میں چوری چھپے اپنے کسی گھر کے فرد یا شوہر کے بغیر اکیلی سینما میں بھی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ بات اس کیس میں ایک اہم سراغ کی حیثیت رکھتی تھی۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے ایک ہوشیار مخبر کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ شام تک برقع پوش عورت کا سراغ لگائے اور مجھے مکمل رپورٹ دے۔ اس کے بعد میں نے دلاور کو بلوایا۔ گفتگو کے دوران میں کرمداد کی ضرورت بھی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے بھی اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ سینما کے اندر ہونے والے واقعے کا ذکر کیا تو باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نگاہیں چکا لیں۔ پھر باپ نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے چرنجیت کا نام لیا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور بولا، بے شک میں نے دلاور کو پیٹا تھا، وہ بات ہی کچھ ایسی تھی، مگر تھانے دار صاحب اس واقعے کا قتل کی واردات سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق ہو یا نہ ہو تم اس بات کی فکر نہ کرو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ دلاور کو تم نے کیوں پیٹا تھا اور وہ برقع پوش عورت کون تھی؟ دونوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کرمداد تم بھی لمبی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور تمہارے بیٹے کو بھی پھانسی پر چڑھتے دیکھ لینا۔ ایک طرف تم قسمیں کھاتے ہو کہ تم بے قصور ہو، تمہارے بیٹے نے قتل نہیں کیا، دوسری طرف تم اپنے خلاف نادانستہ ہی ثبوت فراہم کرتے جا رہے ہو۔ بتاؤ وہ عورت کون تھی؟ وہ کشلیہ تھی جناب، کرمداد بولا، مجھے دلاور نے بتایا تھا۔ وہ برقع پہن کر سینما کیوں آئی تھی؟ میں نہیں جانتا، وہ بولا، میں نے اسے دلاور کے ساتھ سینما میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ جب انٹرویل ہوا اور میں سینما کی لابی میں گیا تو میں نے ایک برقع پوش عورت کو دلاور سے باتیں کرتے دیکھا۔ میں سمجھا کہ یہ غلط راہوں پر جا رہا ہے، مجھے اس کا چال چلن مخدوش نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ کسی لڑکی کو ورغلا کر سینما لے آیا ہے۔ مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے اسے اشارے سے باہر بلایا اور کچھ پوچھے بغیر بے تحاشا پیٹنے لگا۔ اس دوران میں موقع پا کر برقع پوش عورت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے گرج کر دلاور سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ عورت کشلیہ تھی۔ تھانے دار صاحب اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ کرمداد سے تفصیل معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے چپ سادھ لی۔ دلاور بھی خاموش کھڑا تھا۔ میرے کریدنے اور دھمکانے کے باوجود وہ قسمیں کھاتا رہا کہ اس کا کشلیہ سے کوئی واسطہ نہیں، اس نے اسے ہرگز قتل نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے۔ میں چند لمحے انہیں گھورتا رہا اور پھر باپ بیٹے کو حوالات بھجوا دیا اور اب تک کی رپورٹ تیار کرنے میں پوری طرح مصروف ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی تھی۔ کشلیہ پر اسی چھری سے حملہ کیا گیا تھا جو کرمداد اور دلاور کے کوارٹر سے ملی تھی، اور اس چھری پر باپ کی انگلیوں کے نشانات تھے، نہ بیٹے کے۔ کشلیہ کا باپ روز تھانے آتا اور لالا جی کو قاتل قرار دیتا۔ اس کا دماغی توازن بگڑ چکا تھا۔ لالا کشوری لال بھی
روز چکر کاٹتے اور مجھ پر زور دیتے کہ میں فوراً ہی کیس مکمل کر کے عدالت میں بھجوا دوں تاکہ جلدی دلاور کو پھانسی لگا دی جائے۔ تیسرے دن میرا مخبر جو اطلاع لایا اس نے اس کیس کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ اس نے مجھے رپورٹ دی کہ شہر کے ایک درزی سے چرنجیت نے ایک ریشمی سیاہ برقع سلوایا تھا اور اسی درزی سے دلاور نے بھی سیاہ ریشمی برقع سلوایا۔ اس کے علاوہ مخبر کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک دن عصر کے بعد قصبے کی بڑی مسجد کے امام کے پاس دلاور ایک برقع پوش عورت کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اگر میں جلد بازی کرتا تو صورتحال مختلف ہو جاتی۔ پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ دلاور نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور اس کے بارے میں میرا اب تک اندازہ غلط ثابت ہوا ہے۔ اس وقت میرے سامنے ہنوز ایک الجھن موجود تھی۔ کشلیہ کے پاس اگر ایک برقع تھا تو پھر اسے دوسرے برقعے کی ضرورت کیوں آ پڑی؟ پھر چرنجیت کے تعلقات کشلیہ کے ساتھ کس نہج کے تھے؟ کیا دلاور اور چرنجیت کو کشلیہ نے پھنسا رکھا تھا؟ اگر میرا یہ قیاس درست ہے تو پھر دلاور امام مسجد کے پاس اسے لے کر کیوں گیا تھا؟ کچھ دیر کے بعد میں نے چرنجیت کو تھانے بلوایا اور پوچھ گچھ کیے بغیر ایک طرف بٹھا دیا۔ پولیس والے اکثر یہ نفسیاتی حربہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ مشکوک شخص کو تھانے میں بلا کر اسے یوں ہی بٹھائے رکھتے ہیں، یوں اس کے اعصاب جواب دینے لگتے ہیں اور وہ اعصابی تشنج کے زیر اثر خود سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا کہ وہ چرنجیت کو ڈراتا دھمکاتا رہے، میرے بارے میں اسے بتائے کہ میں بڑا ہی سخت اور جابر تھانے دار ہوں۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں قصبے کی جامع مسجد کے امام سے ملنے کے لیے چل دیا۔ وہاں امام مسجد مولوی رمضان شاہ مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، کہنے لگے میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ تو لیجیے میں حاضر ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا کیا آپ میرے سوالات کا جواب دیں گے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور میرے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب میں وہاں سے نکلا تو میں امام صاحب سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں کسی بے گناہ کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہ کروں گا۔ تھانے پہنچ کر میں نے پھر دلاور اور کرمداد سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی اور چرنجیت کی طرف سے بھی لا تعلق بنا رہا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے تمام رات جگائے رکھوں گا۔ ممکن ہے کہ اعصابی دباؤ سے مجبور ہو کر وہ خود ہی کوئی فیصلہ کن بات کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ جب رات ہو گئی اور میں گھر جانے کی نیت سے اٹھا تو مجھے حوالات کے سرسری معائنے کا خیال آیا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا سلاخوں تک آیا۔ کرمداد گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا جبکہ دلاور کی نگاہیں چھت پر مرکوز تھیں۔ میں چند لمحے کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ جو ہی میرا گزر برآمدے سے ہوا چرنجیت کی مجھ پر نظر پڑی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ آج رات تم ہمارے مہمان ہو، میں نے سختی سے کہا۔ کل تم سے بات ہوگی۔ مگر حضور مہاراج میرا قصور؟ میں نے جھلا کر اسے ڈانٹ دیا۔ بک بک بند کرو، میں ابھی کچھ سننا نہیں چاہتا، البتہ بھاگنے کا خیال بھی دل میں نہ لانا ورنہ سنگین انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ اتنا کہہ کر میں تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چرنجیت نے غیر ارادی طور پر حوالات کی سلاخیں تھام لیں۔ اس کے چہرے پر شدید مایوسی تھی۔ کھرا کر کپڑے تبدیل کیے ابھی کھانا کھا رہا تھا کہ مجھے لالا کشوری لال اندر آتا دکھائی دیا۔ میرے قریب آتے ہی وہ بولا بے وقت آنے کی معافی چاہتا ہوں۔ آخر آپ نے چرنجیت کو تھانے میں کیوں روک رکھا ہے؟ وہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ میں چند منٹ لک میں چباتا رہا۔ اس دوران میں میری نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں بولا لالا جی آپ پولیس کی کارروائی میں دخل نہ دیں۔ میں نے چرنجیت کو بلا وجہ تھانے میں نہیں روک رکھا۔ کل تک سب لوگوں پر عیاں ہو جائے گا کہ اسے یہاں بلوانے کی کیا ضرورت تھی۔ میرا سخت جواب سن کر لالا کشوری لال کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ منت سماجت کے انداز میں کہنے لگا وہ میرا خاص آدمی ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ میں سینما گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسے آپ نے دوپہر سے تھانے میں بٹھا رکھا ہے۔ اب آخری شوق ختم ہوا تو میں آپ کو پرنام کرنے چلا آیا۔ میری اچھا ہے کہ آپ اسے گھر جانے دیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا لالا جی
مجھے کسی کی ضمانت نہیں چاہیے۔ اپنی تسلی کرنے کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا، اب آپ گھر جا کر آرام کریں۔ لالا جی کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ دل شکستہ انداز میں مجھے چند ساتھ دیکھتا رہا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے مخاطب کیا، لالا جی صبح گھر پر میرا انتظار کیجیے گا، میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ وہ رک گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، مہاراج ابھی بات کر لیں، صبح تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لالا جی وہ بات صبح ہوگی، میں نے رکھائی سے کہا۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور پھر وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ صبح میں نے تھانے کا ایک راؤنڈ لگایا۔ چند ضروری کارروائیوں کے بعد میرا ارادہ تھانے سے باہر نکلنے کا ہوا۔ میں نے محرر کو بتایا کہ میں ایک کام سے جا رہا ہوں، اگر لالا کشوری لال آئے تو وہ اسے تھانے میں بٹھائے رکھے، لیکن اسے چرنجیت سے ہرگز نہ ملنے دے۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی، دن کے 10 بجنے والے تھے۔ میں تھانے سے نکل پڑا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ چال چلی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ لالا کشوری لال گھر پر میرا انتظار کرتا رہے، پھر تنگ آ کر گھر سے تھانے چلا آئے، تب میں اس کے گھر پہنچ جاؤں۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ جب میں کوٹھی پہنچا تو لالا باہر جا چکا تھا۔ میرے حکم پر ایک ملازم نے کملا کو اطلاع دی، وہ فوراً چلی آئی۔ میں نے کہا، لالا جی چلے گئے؟ میں ان سے ملنے آیا تھا۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر چونکی۔ کچھ دیر تک وہ میرا منہ تکتی رہی، پھر بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی بملا آ گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اندازاً وہ 20 برس کی ہوگی، خوبصورت اور شرمیلی۔ پہلی نظر میں ہی میں یہ جان گیا کہ وہ ایک خوددار اور باحیا لڑکی ہے۔ میں نے کملا کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور وہ گھورتی ہوئی چلی گئی۔ پھر میں بملا سے باتیں کرنے لگا۔ وہ تفصیل سے مجھے سب کچھ بتا رہی تھی۔ میں اس کی صاف گوئی سے بہت خوش ہوا۔ وہ یقیناً ایک اچھی لڑکی تھی۔ میں نے اس کو چند ہدایات دیں اور واپس جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ چلنے لگا تو میں نے کہا، بملا آج کل میں یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ تو اب مجھے یوں مخاطب نہ کریں۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ میرے ذہن میں خیالات کی یلغار تھی۔ اس کیس کی کڑیاں خود بخود ملتی جا رہی تھیں۔ میں اپنے کوارٹر پہنچا اور نوکر سے کہا کہ وہ محرر کو بلا لائے۔ محرر نے آ کر بتایا کہ لالا کشوری لال سخت غصے میں ہے۔ نتھو رام بھی وہاں رو پیٹ رہا ہے۔ چرنجیت بھی منہ پھلائے بیٹھا ہے کہ اسے میں نے یہاں کیوں روک رکھا ہے۔ اس نے دلاور اور کرمداد کے بارے میں بتایا کہ وہ حوالات میں گمسم لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو ہدایت کی کہ وہ ایک ذمہ دار محرر کی طرح لالا کشوری لال اور چرنجیت کی انگلیوں کے نشانات حاصل کرے۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، تم اپنا کام ختم کر کے لالا کشوری لال سے کہنا کہ تھانے دار کسی کام سے جالندھر گیا ہے، شام کو آئے گا، اسی وقت صاحب سے ملاقات کر لینا۔ پھر میں سپہر تک اپنے کمرے میں رہا۔ شام سے پہلے محرر مطلوبہ اشخاص کی انگلیوں کے نشانات لے آیا۔ شام کو میں نے ایک حوالدار کو بلایا اور ان انگلیوں کے نشانات کے ساتھ اسے جالندھر روانہ کر دیا تاکہ وہ رپورٹ لے آئے۔ اس روز میں کسی سے نہ ملا، بس اپنے گھر میں پڑا رہا۔ اگلے دن جب میرا حوالدار جالندھر سے آ گیا تو میں گھر سے نکلا۔ تھانے پہنچ کر سپاہی کے ذریعے لالا کشوری لال اور نواب پور کے چند بارسوخ آڑتیوں کو اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ میں نے بملا اور کملا کو بھی تھانے بلوانے کے لیے کہا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو میں نے اعلان کیا، قاتل کا پتہ چل گیا ہے۔ لالا کشوری لال فوراً کہنے لگا، تھانے دار صاحب آپ نے بلا وجہ اتنی دیر لگا دی۔ اصل مجرم کا تو پہلے ہی دن علم ہو گیا تھا کہ نمک حرام کرمداد کا بیٹا دلاور قاتل ہے۔ میں نے اسے جھڑک دیا، لالا زبان سنبھال کر بات کرو۔ پھر میں نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، میں تفتیش مکمل کر چکا ہوں، اب آپ لوگوں کے سامنے تفصیل بتاتا ہوں۔ لالا کشوری لال نے اپنی حویس کے لیے کشلیہ سے شادی کی۔ گو لالا اس عمر میں نہ تھا۔ اپنی مقصد براری کے لیے اس نے کشلیہ کے باپ نتھو رام کو سود کے چنگل میں پھانس رکھا تھا۔ غریب ہونے کے باعث نتھو رام مجبور تھا
وہ رشتہ کرنے پر تیار ہو گیا۔ کشالیا لالا کی بیٹی بملا کی ہم عمر تھی۔ اس شادی سے جہاں لالا کی پہلی بیوی کملا کو بڑا صدمہ ہوا، وہاں اس کی بیٹی بملا کو بھی اپنے باپ سے نفرت ہو گئی۔ چند مہینوں کے بعد بملا نے دیکھا کہ لالا کی دوسری بیوی کشالیا نے چوری چھپے چرنجیت سے ملنا شروع کر دیا ہے۔ چرنجیت کیونکہ لالا کے سینما میں نوکر تھا، اس لیے اس کا لالا کے گھر میں عام آنا جانا تھا۔ گھر میں کشالیا اور چرنجیت آزادی سے نہیں مل سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ چرنجیت نے ایک سیاہ برقع سلوا دیا۔ کشالیا برقع پہن کر چرنجیت سے ملنے کبھی سینما جاتی، کبھی اس کے گھر۔ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات تھے۔ بعد میں اس کا علم کملا اور بملا کو بھی ہو گیا۔ دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ بملا کو باپ سے تو نفرت تھی، اس نفرت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اس نے دیکھا کہ کشالیا کرمداد کے جوان بیٹے دلاور پر ڈورے ڈال رہی ہے، مگر دلاور اسے اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتا۔ وہ دلاور سے بہت متاثر ہوئی، اس کے لیے دلاور خوبصورت بھی تھا اور جوان بھی، اس کے علاوہ پڑھا لکھا بھی تھا۔ بملا اس میں دلچسپی لینے لگی۔ جلدی اس دلچسپی نے محبت کا رنگ اختیار کر لیا، لیکن دلاور نے اس سے کہا، بملا تم مسلمان ہو جاؤ تو میں شادی کر سکتا ہوں۔ عشق نے کام کیا اور اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب دلاور نے وہی کام کیا جو چرنجیت نے کیا تھا، لیکن دونوں کے مقصد میں فرق تھا۔ اس نے کشالیا کے لیے سیاہ برقع اس لیے سلوایا تھا کہ انہیں ملنے جلنے کی پوری آزادی میسر ہو، جبکہ دلاور نے اس لیے برقع سلوایا کہ وہ بملا کو لے کر جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس جائے۔ بعد میں یہی ہوا، بملا نے اسلام قبول کر لیا اور اب اس کا نام جمیلہ ہے۔ اتنا بتانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ لالا کشوری لال شدید غصے میں اول فول بک رہا تھا۔ کرمداد، دلاور، کملا، بملا اور چرنجیت گونگے پنے مجھے تک رہے تھے۔ میں نے ڈانٹ کر لالا کو چپ کرایا اور مزید کہنا شروع کیا، کشالیا کو تو یہ علم نہ ہوا کہ بملا مسلمان ہو گئی، لیکن اسے یہ بھنک مل گئی کہ وہ اور دلاور ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ چرنجیت سے غیر مطمئن تھی، اس کا دل اب اس سے بھر چکا تھا۔ وہ دلاور جیسے خوبرو نوجوان کے لیے مضطرب تھی، چنانچہ اس نے کملا کو بملا کے لچھن کے بارے میں تانے دینے شروع کیے۔ کملا کو یقین نہ آیا۔ اس نے کشالیا کو دھمکی دی کہ وہ لالا کو بتا دے گی کہ کشالیا چرنجیت سے ملتی ہے۔ یہ دھمکی کارگر ہوئی۔ کشالیا نے کملا کو تنگ کرنا بند کر دیا۔ ادھر خود کملا کو یقین آ گیا کہ بملا دلاور میں دلچسپی لے رہی ہے۔ جب کشالیا بہانے سے دلاور کو ملنے سینما گئی تو وہ دراصل دلاور کو دھمکی دینے گئی تھی کہ وہ لالا کو سب کچھ بتا دے گی۔ وہاں کرمداد نے اپنے بیٹے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ سینما میں ایک شور برپا ہو گیا۔ لوگوں نے ایک برقع پوش عورت کو سینما سے نکلتے دیکھا۔ یہ بات لالا تک پہنچی۔ چرنجیت بھلا راز کیوں فاش کرتا؟ لالا نے اپنی بڑی بیوی کملا سے ماجرا بیان کیا تو اس نے اسے غصے اور جلاپے میں بتا دیا کہ کشالیا کے چرنجیت سے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ سن کر لالا آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کشالیا سے باز پرس کی تو کشالیا نے الٹا لالا کی مردانگی کو للکارا، اس کی بے عزتی کی۔ لالا یہ گھاؤ سہ نہ سکا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور اپنی پہلی بیوی کو جبراً اپنا رازدار بنایا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو اس معاملے کی خبر ہونے دی تو وہ اسے بھی قتل کر دے گا۔ کملا عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اسے اب یہ بھی یقینی صورت میں معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی دلاور سے محبت کرتی ہے۔ وہ کچھ بتانے کے لیے میرے پاس پہنچی اور مجھے الجھن میں ڈال کر وہاں سے چلی آئی۔ اس نے بھی دل میں ایک منصوبہ بنا لیا۔ لالا نے سوتے میں کشالیا پر چھری سے وار کیے اور وہ ہلاک ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچا، کملا اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے لالا کو بچانے کا فیصلہ بھی کر لیا اور اپنی بیٹی کے معاملے میں حساب چکانے کے لیے دلاور سے بھی نمٹنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ چوری چھپے جا کر دلاور کے کوارٹر میں چھری ایک ڈبے کے اندر رکھ آئی۔ پھر اس نے دلاور پر قتل کا الزام لگایا اور اپنے پتی لالا جی کو بھی یہی پٹی پڑھا دی۔ لالا کو
اپنی جان کی پڑی تھی، وہ کرمداد کی وفاداری کو بھلا بیٹھا اور اس کے بیٹے کو قاتل قرار دے دیا۔ یہ سب اس حافظ کا لالچ جی کا کیا دھرا ہے۔ میں اسے کشالیا کے قتل میں گرفتار کرتا ہوں اور لالائن کملا کو جرم میں اعانت کرنے اور جھوٹی گواہی دینے کے الزام میں حراست میں لیتا ہوں۔ چرنجیت نے سلطانی گواہ بننا قبول کر لیا۔ انگلیوں کے نشانات کے ماہر نے تصدیق کر دی تھی کہ چوری پر لالا کی انگلیوں کے نشان کے علاوہ کملا کی انگلیوں کے نشان بھی موجود تھے۔ مقدمہ چلا۔ کشوری لال کو 20 برس اور کملا کو 5 برس کی سزا ہوئی۔ اپیل میں بھی یہ سزا برقرار رہی۔ لالا کشوری لال جیل میں 6 ماہ کے بعد مر گیا۔ جب کملا سزا بھگت کر واپس آئی تو دنیا بدل چکی تھی۔ کل کی بملا جمیلہ دلاور کی بیوی بن چکی تھی اور اس کی گود میں ایک چاند سا بیٹا کھیل رہا تھا جس کا نام انہوں نے صفدر علی رکھا تھا۔